अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का स्पेशल प्रोग्राम इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, आपका मेज़बान सैयद मुनव्वर हुसैन बुखारी अपने इंतहाई आला मेहमान के साथ और जय्यद उलमाए किराम की बारात में आपकी खिदमत में मौजूद है। आपने आज की इस प्रोग्राम की रूहानियत यकीनन अपने अपने घरों में देखी होगी, इसमें शामिल हुए होंगे। इल्मी खताब, इल्मी सवालात और उनके जवाबात हज़रत मुफ्ती साहब किबला के खूबसूरत लहजे में, खूबसूरत अल्फाज में आपने समाअत फरमाए। हमारी लाइन पर इस वक्त मुफ्ती जी हज़रत हमारी मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के एक और नाम अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सेक्रेटरी जनरल हैं, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत बरतानिया और यूरोप के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हज़रत साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने तो आज कमाल किया है हमारे प्रोग्राम में शामिल होके। हज़रत आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत किबला शाह साहब, जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही काबिल तारीफ है। जितनी भी तारीफ की जाए इसकी कम है। और आज के मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका तशरीफ लाना और बाइस से बरकत हो गया। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकतें आता फरमाए और इसी तरह अहले सुन्नत व जमात की आवाम को ये मुस्तफीद फरमाते रहे। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखिए। आपके साथ जितने और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, बेशक हम सबको वेलकम करते हैं और सबका ही आना बाइस बरकत है। और तमाम अवाम अहले सुन्नत जो हैं इंशाअल्लाह इनको देख रहे हैं और उनके दिल जो है मुनव्वर हो रहे हैं। खुदा तमाम अपने उलमाए किराम को सलामत रखे। और इसी तरह माशाअल्लाह वो उम्मा चैनल पे जिस तरह नूर के मोती बखेर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और तौफीक अता फरमाएंगे कि इसी तरह ये अपने काम को जारी और सारी रखें। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब, आप ज़रा लाइन पर रहिएगा। आपने आज खिताब सुना हज़रत मुफ्ती साहब का? मैं जनाब आज एक मीटिंग में था, हाँ, तो अभी घर पहुंचा ही हूँ कि आपका फोन आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने माशाअल्लाह बहुत वक़्त पर ये फ़ोन कॉल, आपके साथ मुलाकात आपसी हमारी हुई है। कोई आप आज की इस लगता है आपकी लाइन जो है वो कट गई है, ड्रॉप हो गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत बरतानिया यूरोप की जो है वो मजलिस में और जमात अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती साहब को आपने वेलकम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब जब तक मौजूद हैं आप ज़ियारत भी करें, इनसे गुफ्तगू भी सुने। तो अब मैं चलता हूँ हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद दिलशाद हुसैन कादरी साहब की जानिब। अब मैं बाहर की कॉल्स में से सिर्फ़ एक कॉल मैं ले सकूँगा और जो उलमा हैं हमारे मुख्तसर से एक सवाल इनका लेकर इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला फिर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद दिलशाद हुसैन कादरी साहब कोई सवाल करना चाहते हैं। हज़रत किबला व काबा, आपकी तशरीफ़ आवरी उम्मा चैनल के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए, बल्कि मैं इससे भी बढ़कर अर्ज़ करूं कि जहां जहां भी हज़रात और ख़वातीन आपको देख रहे हैं उन सब के लिए आपका यहाँ तशरीफ़ लाना, अपने इल्मी मवाइज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाना, ये काबिल सद तहसीन है। अल्लाह ताला आपके इल्म, अमल, तक़वा, वरा और आपकी उम्र में और आपके फैज़ान में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मैं उम्मा चैनल की बल्कि उम्मा मुस्लिम की एक नुमाइंदगी करते हुए एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाम शरीयत भी हैं
جامع طریقت بھی ہیں. آپ کو طریقت کے اعتبار سے الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان حاصل ہے. آپ کے والد گرامی اور ہمارے الحمدللہ کے جن کے فیضان سے ہم کئی ایک پاکستان بھی رہنے والے علماء اور یہاں بھی ان کے فیضان سے مالا مال ہیں. آپ نے اپنے خطاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کی تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے ان کی لک آفٹر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. اور دعا واقعی ہی سرکار کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ اور الدعاء سلاح المؤمن، او کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ امہ چینل پر بیٹھ کر آپ روحانی طور پر، چونکہ الحمدللہ آپ ایک عظیم سجادہ نشین ہیں، اور پھر قادری اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ایسا روحانی نسخہ ارشاد فرمائیں ان تمام سامعین اور سامعات کے لیے، ناظرین اور ناظرات کے لیے، کہ جس وظیفے کو یہ پڑھیں اور ان کی اولاد راہ راست پر آ جائے. جی بہت شکریہ آپ کا علامہ دلشاد حسین قادری صاحب نے الحمدللہ کچھ الفاظ عقیدت کے پیش کیے اور ساتھ تمام ناظرین کی طرف سے ایک سوال کر دیا، اور وہ بھی وظیفے کے طور پر. میں حضرت مفتی صاحب کے جواب سے پہلے ہماری لائن پر ایک عالم دین ہے ہماری امہ چینل پر، آپ اس شخصیت کو بھی اکثر دیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ عقیل جلالی صاحب. انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ جناب سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب آپ کو اور پینل پر بیٹھے تمام علماء حقہ کو، اور خصوصی طور پر بقیت السلف و حجت الخلف، استاد الاساتذہ اور امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف القادری صاحب تاجدار مراڑیاں شریف، ان کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آج بہت خوشی ہوئی کہ حضرت کی زیارت سے الحمدللہ تمام عالم اسلام مستفید ہوا، اور مجھ آخر کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت کی زیارت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. میں آپ کا خصوصاً اور امہ چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہم سب کو الحمدللہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی زیارت سے ہم سب کو مستفید فرمایا ہے. تو قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں حضرت کی خدمت میں ایک گزارش، ایک سوال کی صورت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آج کا یہ پروگرام اسلام اے ریلیجن آف پیس اس حوالے سے ہے، تو قبلہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دین اسلام ہمیں عطا فرما دیا تو اس میں اسلام میں ایمان لانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کو ذرا واضح فرما دیجئے. چونکہ آج کچھ لوگ اسی نام سے، پیس کے نام سے اور اسلام میں پیس کے پیغام کے نام سے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اسلام قبول کرے یا نہ کرے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر اچھے کام کرے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام قبول کرنا یہ ضروری ہے، یا پھر جو کہیں بھی لگا ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، آتش پرست ہے، اگر اچھے کام کرے تو کیا نعوذ باللہ اسلام میں بھی کوئی ایسی تعلیم و تربیت موجود ہے کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا اس کے لیے بھی نجات ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ یہ فتنہ بہت تیزی سے یہاں یو کے میں پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس فتنے کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں حضرت آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر ہمارے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے
آپ علماء حق اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ بیان فرما دیں۔ بہت شکریہ جلالی صاحب، آپ بھی لائن پر تشریف لائے موجود ہیں، چلے گئے ہیں غالباً، آپ تشریف لے گئے ہیں۔ جلالی صاحب آپ نے بھی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور سوال بھی پیش کیا۔ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ غیر مسلموں کی، ہم تو آج الحمدللہ بات حضرت مفتی صاحب اسلام کی کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ایک بذات خود ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ کسی مذہب میں بھی ہیں۔ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر آئیں گے تو یہاں پر امان ہی امان ہے، اسلام کے اندر آئیں گے تو یہاں پر بچاؤ ہی بچاؤ ہے، اسلام کے اندر آئیں گے تو یہاں پر جنت ہی جنت ہے۔ اسلام کے اندر آ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب آئیں اور جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر عمل کریں تو پھر آپ یقین جانیں کہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ نے آپ کا سوال سن بھی لیا۔ آپ کا بہرحال بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو پیش فرمائی۔ اب میں بالکل آخر کی طرف جا رہا ہوں کہ دلشاد حضرت علامہ دلشاد قادری صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی، مفتی صاحب قبلہ کی جانب میں چلتا ہوں، آپ جو مناسب سمجھیں آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، پہلی بات تو روحانی نسخے کی کہ اولاد کی اصلاح اور بے راہ روی سے اولاد کو بچانے کے لیے روحانی نسخہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنے الفاظ 450 مرتبہ کسی نماز کے بعد پڑھے جائیں اور پڑھ کر تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 11 دفعہ تکرار کیا جائے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا۔ تو اس ترجمے کو اس کے پیش نظر رکھنا ہے اور اپنے ساتھ اپنی اولاد اور جن لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں ان کا بھی تصور کر کے تو 11 مرتبہ یہ آپ نے تکرار کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت کچھ فائدہ ہوگا اس سے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا جلالی صاحب عقیل جلالی صاحب یا مولانا عقیل جلالی صاحب جو ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ لوگوں کے اندر یہ اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں جنت میں جانے کے لیے، بلکہ کوئی بھی کسی مذہب یا کسی بھی فرقے کا ہو تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بات بڑی غضب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے غضب کو للکارنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص ایسا پراپیگنڈا کرتا ہے اس کو مسلمان کہلانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کہ مسلمان تو بننا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور جب جنت میں جانے کے کوئی اور راستے بھی ہیں تو پھر کوئی بھی راستہ، پھر اسلام کی ضرورت ہی سرے سے ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ اس قسم کا پراپیگنڈا کر رہے ہیں وہ در حقیقت وہ اسلام کی اہمیت جو ہے نا اس کو کھو دینا چاہتے ہیں اور اس کو لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر کر دینا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی یہودی یا کوئی نصرانی ایسا ہو کہ جس کے کان تک میری دعوت پہنچے، دعوت توحید اور دعوت اسلام، اور اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ تو یہ حدیث میرا خیال ہے کہ اس مقام پر بالکل واضح نص صریح ہے کہ سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کوئی راستہ جنت کو جاتا ہی نہیں۔ اس زمانے میں بھی بعض اہل کتاب جو ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم فرما دو ان دنیا والوں سے
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی چاہتے ہو تو پھر میری تابعداری اور میری پیروی کی طرف آؤ، میرے پیروکار بن جاؤ۔ میری پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ سبحان اور یہی دو چیزیں جو ہیں یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی خواہش اور آرزو ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے ہم سے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ بات ہے کہ اسلام کی وقت جو ہے نا اس کو دنیا کی نظر میں حقیر کرنے کے لیے اس قسم کا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف اتنی بات ہی کہنا کافی ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب، آپ نے بہت اعلیٰ شاندار طریقے سے جواب عطا کیا۔ ناظرین محترم، سوالات کا سلسلہ جو تھا وہ تقریباً ختم ہوا۔ ہماری آج کی اس مجلس کے سب سے آخری کالر موجود ہیں، ہماری جماعت مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ یورپ کے یہ بھی رہنما ہیں اور لیڈر ہیں، سابقہ صدر ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب، وہ موجود ہیں۔ انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً یہ مانچسٹر سے آپ فون لائن پر ہیں، خوش آمدید کہتے ہوئے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ وہ بھی بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ والشکر اللہ، آپ کی دعائیں اللہ۔ آپ نے تو آج کمال کر دیا کہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب جن کو ہم نے جوبن میں دیکھا، آپ تو شیخ اکبر کی شکل میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، بزرگ۔ ہم تو جوانی میں ان کو دیکھتے تھے، اور مفتی صاحب قبلہ گجرات کی علمی شخصیت ہیں، اور پھر آپ کا ایک اپنا منفرد مقام ہے، اور پھر یہ کشتہ محبت رسول اور سبحان محبت اہل بیت ہیں۔ ہم